बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अदालती बहरान पर शहबाज हुकूमत नाकआउट हो गई और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक गलत फ़ैसला किया है और उसका गलत होना बिल्कुल साबित है, लेकिन इस गलत फ़ैसले का नतीजा सही निकलेगा और पीटीआई के लिए एक नई आजमाइश अब तैयार है। अब उसने इस पर एतराज़ात दायर करना शुरू कर दिए हैं और वक्त के साथ साथ ये एतराज़ात बढ़ते जाएंगे। और इसके बाद इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरी तरह सरगर्मी अमल हो गई है। 6 जज नहीं, 8 जज गोया के रियासत के ख़िलाफ़ साजिश में मुलव्वस हैं, रियासत से टकराव कर रहे हैं। अब देखना यह है कि रियासत पसपाई इख्तियार करती है या अपनी ग्रिप मजबूत करती है। रियासत की सरपरस्ती में बनी शहबाज हुकूमत तो नाकआउट खैर हो ही गई और इसने अभी मज़ीद शिकस्तों के दाग देखना है, ये चीज़ें भी देखने के काबिल हैं। और इसके अलावा पेशावरी कोर्ट के हवाले से एक नई गेम तैयार हो रही है 9 मई के हवाले से, वो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन वो साजिश संगीन भी हो सकती है। ये मनसूबा नहीं है, इसको मैं साजिश का नाम दूंगा और वो क्या चक्कर, और फिर कुछ दीगर मामलात भी अगर वक्त हुआ तो उस पर बात होगी। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त शहबाज हुकूमत इस तरह नाकआउट हुई कि उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 साजिशी जजों के ख़त पर जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शहबाज हुकूमत ने एक रुकनी अदालती तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान किया जो मुश्तमिल था रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन पर। और ये कमीशन कायम करने के एक दिन के बाद तसद्दुक़ जिलानी साहब ने इनकार कर दिया कि मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। वजाहत ये दी कि एक तो इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है वो मुझे कबूल नहीं है, वो ठीक नहीं है, और दूसरा ये है कि इस खत का जो मुद्दा था वो एक रुकनी कमीशन बनाना नहीं था, वो तो सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेना था। ये नुक्ता दिलचस्प है इसलिए कि जब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को से रब्ता किया गया और उनको बताया गया कि उन्हें कमीशन का सरबराह यानी या कमीशन बनाने का फ़ैसला हुआ है, तो उन्होंने आमादगी ज़ाहिर कर दी थी। उस वक्त वो 6 साजिशी जजों का ख़त पढ़ चुके थे। उस वक्त उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है कि उन पर दबाव पड़ा और ख़ुद उनका बेटा भी उनके ख़िलाफ़ मैदान में आ गया और उसने भी मुतालबा कर दिया। और पीटीआई वैसे भी इनकी हमदर्दी माजी में पीटीआई के साथ रही है, जिसका सबूत ये है कि इमरान खान ने एक से ज़्यादा मौक़ों पर इनकी तारीफ़ की थी और कहा था कि ये वो जज है जिस पर मैं आंखें बंद करके एतमाद कर सकता हूँ। और पीटीआई ने इसे अपनी तरफ से निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर भी नामज़द किया था। इसके बावजूद लोगों ने इस तकरीर को कबूल किया कि ठीक है, एक रिटायर्ड जज है, सामने आएगा मामला, सबूत पेश होंगे, फ़ैसला जो भी होगा, अगर जज सच्चे हैं तो फिर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि अगर उनके हक़ में फ़ैसला होता है, और अगर झूठे हैं तो फिर भी मामला दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो इसलिए किसी ने इस पर एतराज़ नहीं किया, लेकिन एतराज़ किया तो पीटीआई ने किया। ज़ाहिर है पीटीआई का मकसद इस तहकीकात को रुकवाना था, वो तहकीकात नहीं चाहते। ये ख़त लिखने का मकसद पीटीआई का, दरअसल ये ख़त तो पीटीआई ने लिखा, तो पीटीआई का मकसद ख़त लिखने का कोई तहकीकात कराना नहीं था, कोई एजेंसियों की मुदाखलत बंद कराना नहीं था, बल्कि एक इंतशार फैलाना था। और उस इंतशार के नतीजे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ज़ख्म पहुँचाना था, उनके ख़िलाफ़ साजिश करना था। और उनकी जो टारगेट है वो हमें साफ नज़र आ रहा है। टारगेट ये है कि एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा को वक्त से पहले इस्तीफ़े पर मजबूर कर दिया जाए, ताकि वो जो एक हुकूमत कानून ला रही है, जज की मुद्दत, जो चीफ जस्टिस के ओहदे की जो मुद्दत है उसको 3 साल करने की, उसकी भी नौबत ना आ सके, उससे ये बचना चाहती है। क्योंकि इस सूरत में अगर वो कानून पास हो जाता है तो इस सूरत में पीटीआई के एक नहायत कट्टर जियाले मुनीब अख्तर की चीफ जस्टिस शिप का रास्ता रुक जाएगा अगर ये कानून पास हो जाता है। तो ये पीटीआई के 2 अहदाफ थे। इन 2 अहदाफ के पेश नज़र उन्होंने ये फ़ैसला किया था, ये साजिश की थी। इस साजिश का कतई कोई मकसद तहकीकात कराना नहीं है, आप आने वाले दिनों में देख लेंगे, और कुछ सबूत इसके अभी से मिलने शुरू हो गए। बहरहाल काजी साहब ने गलत फ़ैसला क्यों किया? गलत फ़ैसला इसलिए किया कि फुल कोर्ट के इजलास में ये फ़ैसला हुआ था कि हुकूमत एक तहकीकाती अदालती कमीशन बनाएगी जो 6 जजों के इल्ज़ामात का जायज़ा लेगा। अब चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लेकर
ایک 7 رکنی بینچ بنا دیا ہے تو وہ یک رکنی کمیشن کا فیصلہ بھی اٹھ گیا ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر ایک جج انکار کرتا ہے کہ میں کمیشن نہیں بنتا تو حکومت پھر اس کی جگہ دوسرے کو تعینات کرتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ ہی ڈراپ ہو جائے، لیکن یہاں فیصلہ ڈراپ ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا فل کورٹ اجلاس نے جو فیصلہ کیا تھا، جس کے حکم کے تحت پھر وزیر اعظم نے کمیشن بنایا، وہ فیصلہ واپس کب لیا؟ کیا کوئی فل کورٹ کا دوسرا اجلاس ہوا؟ ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوا جس میں یہ فیصلہ، کمیشن بنانے کا فیصلہ، حکومت کو جو حکم دیا گیا تھا وہ واپس لیا گیا ہو۔ اور چیف جسٹس نے کوئی رولنگ بھی نہیں دی، ایسی کوئی اور سماعت بھی نہیں ہوئی جس کے تحت یہ کہا جا سکے کہ سپریم کورٹ نے حکومت کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے جس کے تحت اس نے ایک کمیشن بنانا تھا۔ یعنی جو کمیشن بنایا وہ تو اس نے انکار کر دیا، اب قاعدے کے اور ضابطے کی روح سے حکومت کو دوسرا کمیشن بنانا چاہیے تاکہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو سکے جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں ہوا تھا۔ لیکن وہ فیصلہ برقرار ہے۔ اس کے باوجود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سو موٹو لے کر 7 رکنی بینچ بنا دیا ہے، اور 7 رکنی بینچ کے اس قیام کے بعد سے جو بدھ کے روز سے سماعت کرنے والا ہے، یہ یک رکنی کمیشن کا فیصلہ آج خود ختم ہو گیا ہے، حالانکہ کسی قانون کے تحت اسے ختم ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ چیف جسٹس کا ایک ایسا غلط فیصلہ ہے جو ان کے لیے مستقبل میں بھی ایک سوال بنا رہے گا جس کو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہاں جو حکومت ناک آؤٹ ہوئی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، حکومت کی اس میں اپنی کمزوری ہے، ظاہر ہے اس نے تصدق جیلانی کے نام کا جو انتخاب کیا تھا وہ فیصلہ صحیح ثابت نہیں ہوا، اس لیے کہ تصدق جیلانی کمزور آدمی تھا، اس کی عمر بھی 75 سال تھی، اور کمزور آدمی اس عمر میں دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں حکومت کے سوچنے کی تھی، عام آدمی کے سوچنے کی نہیں تھی۔ حکومت نے نہیں سوچا اور ایک ایسا نام دے دیا کمیشن کی سربراہی کے لیے جو اس پر ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ ماضی میں بھی اب تصدق جیلانی کے بارے میں کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، میں ان کو ذکر نہیں کرتا، ان میں کچھ مالی کرپشن کے حوالے سے بھی ہیں، کچھ پی ٹی آئی سے وابستگی کے حوالے سے بھی ہیں، کچھ اور معاملات بھی ہیں، ایک کمزور جج۔ تو یہ شہباز حکومت چونکہ غلط فیصلے کرنے میں مہارت رکھتی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے صحیح نام نہیں چنا، جبکہ 3-4 نام اور اچھے تھے جن کے بارے میں یہ تأثر وکیل حلقوں میں، عدالتی قانونی حلقوں میں، صحافتی حلقوں میں یہ موجود ہے کہ وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور دباؤ قبول نہیں کر سکتے۔ شہباز حکومت کی شکستوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ شہباز شریف کی ساری توجہ اس امر پر ہے کہ حکومت کے تمام عہدوں پر نواز شریف کے دشمنوں کو اور مخالفوں کو چن چن کر بٹھایا جائے، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحب کو میدان سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ کر کے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، حمزہ شہباز کے لیے راستہ ہموار کروں۔ اور اس بات پر یہ بات ایک حقیقت ہے، لیکن جو بھی سنتا ہے اس پر ہنستا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جس وکٹ پر کھڑے ہو کر کھیل رہے ہیں، تاریخ میں اس سے زیادہ کمزور وکٹ آج تک نہیں دیکھی گئی، لیکن شہباز شریف بہرحال لمبے عزائم رکھتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ان کے سامنے جو ہے وہ شکستوں کے ابواب تو کھلیں گے، کسی کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، یہ فیصلہ نتیجے کے لحاظ سے کیوں صحیح ہے؟ یعنی چیف جسٹس نے یہ فیصلہ غلط کیا، لیکن نتیجے کے لحاظ سے یہ اس لیے صحیح ثابت ہوگا، اس کے نتیجہ اس لیے درست ثابت ہوگا کہ یہ 7 رکنی بینچ ہے، اور اس بینچ میں اگرچہ یہ ہم سن رہے ہیں کہ ان 6 ججوں کو طلب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قانون کے تحت جج جو ہے وہ اگر کسی اس طرح کا معاملہ ہو تو جوڈیشل کونسل ان کو طلب کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ، فل کورٹ یا کوئی بڑا بینچ، لارجر بینچ، میڈیم بینچ، وہ اس کو ججوں کو طلب نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ بے شک یہ 7 رکنی بینچ ان کو طلب نہیں کر سکتا، لیکن ثبوت طلب کر سکتا ہے۔ وہ ثبوت ان ججوں کو دینا پڑیں گے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ذمہ داری کے ساتھ کہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا بلنڈر جو میرے خیال میں انہوں نے کیا ہے وہ ہے کیمرہ برآمدگی کا کیس۔ اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ دیوار پر کیمرہ لگایا گیا تھا، اور وہ کیمرہ کب لگایا گیا تھا؟ ظاہر ہے یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور تب کی بات ہے جب جس جج کے گھر سے یہ کیمرہ برآمد ہوا ہے وہ جج صاحب اس رہائش گاہ میں تشریف لائے جس میں پہلے کوئی اور صاحب تھے، اور وہ کیمرہ پہلے سے لگا ہوا تھا۔ وہ کب کا لگا ہوا تھا یہ بھی پھر اس کی بھی انکوائری ہوگی
کہ ظاہر ہے پھر تو وہ عمران خان کے دور میں لگا ہوگا، کیونکہ اس جج کے آنے سے پہلے کا وہ کیمرہ نصب تھا۔ تو پھر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ISI نے ہی نصب کیا تھا، کیونکہ انہوں نے سیکٹر کمانڈر کی تکرار کر کر کے ایجنسی کا نام لیے بغیر یہ واضح کر دیا تھا کہ ان کا اشارہ ISI کی طرف ہے۔ پھر وہ جو پلاٹوں والے صاحب ہیں، پلاٹیا صاحب، ان کے برادر نسبتی کے اغوا اور ان کی ویڈیو، یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اسے ISI نے اٹھایا تھا، کیونکہ یہ خبریں بھی ہیں، مصدقہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ خبریں ہیں کہ ان کا کوئی جھگڑا تھا اور اس جھگڑے میں اس طرح کا واقعہ ہوا، کیونکہ بہرحال جن سے جھگڑا ہوا وہ بھی طاقتور لوگ تھے۔ یہ پلاٹوں والے صاحب بھی کافی طاقتور ہیں، ان کا جو ایک سگا بڑا بھائی ہے وہ فوج میں ایک بہت اہم پوسٹ پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ افسر صاحب بھی اس معاملے میں دباؤ ڈال رہے ہوں، اور تصدق گیلانی پر دباؤ ڈالنے والوں میں وہ صاحب بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، اور صرف بھائی کو بچانا ہی نہیں، یہ ایک گیم ہے۔ اور ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ معاملہ بالکل صاف کلین اپ ہو گیا، آپریشن کلین اپ مکمل ہو گیا، آپریشن کلین اپ مکمل نہیں ہوا۔ ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے جو 9 مئی کے ساتھ بریکٹ ہے، بہت سے لوگ نکالے گئے ہیں، بہت سے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، لیکن در پردہ 9 مئی والا جو گروپ ہے وہ سٹل ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کی طاقت بھی ہے۔ یہ تو نہیں میں کہتا کہ ان کی اس کی طاقت مقتدرہ کی حیات بالا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لیکن ان کی طاقت ہے، اور یہ سازشیں تو بھی چلیں گی۔ اچھا، یہ ثبوت ان کو پیش کرنے پڑیں گے کہ جناب جو مغوی صاحب ہیں ان کو ISI نے اغوا کیا تھا، یہ ثبوت وہ کہاں سے لائیں گے؟ کیا 7 رکنی بینچ صرف یہ ان کی اس دلیل کو مان لے گی کہ گمان غالب ہے کہ ISI نے اغوا کیا؟ پھر 3 جج جو ہیں ان کو تو کسی دباؤ کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا، اور ان سے بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جب آپ پر کوئی دباؤ تھا ہی نہیں تو آپ نے یہ واقعات کیوں لکھے؟ پھر ایک تیسرا واقعہ بھی ہے، اس میں جو خاتون جج صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو ایک افسر کی طرف سے ٹیلی فون آیا تھا، جس میں اس افسر نے درخواست کی تھی کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے درخواست مسترد کر دی تھی۔ اب اس درخواست کرنے میں دباؤ کا ایلیمنٹ کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دباؤ کا ایلیمنٹ تو تبھی ثابت ہو سکتا ہے جب یہ ملاقات ہوئی ہو، اور اس ملاقات میں ملاقاتی صاحب نے جو کچھ کہا اس کا کنٹینٹ جو تھا اس کو آپ ثبوت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ جناب اس نے یہ فرمائش کی تھی اور یہ دباؤ ڈالا تھا، تو وہ صاحبہ بھی اپنے کیس میں کچی اور جھوٹی ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، اب ہوگا کیا؟ ظاہر ہے اس کیس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہونا ہی ہے، لیکن ایک اچھا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مستقبل میں اداروں کی مداخلت روکنے کے لیے ایک پلان روڈ میپ اس فیصلے میں، تفصیلی فیصلے میں آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے مؤثر بماضی کچھ لوگوں کو، یعنی ماضی کے الزامات اور ماضی کے اقدامات پر ملوث قرار دے کر ان کو کوئی سزا یا ان کے خلاف کوئی ایکشن تجویز کر دیا جائے، اگرچہ اس پر عمل تو نہیں ہوگا، جیسا کہ وہ فیض آباد دھرنا کیس میں ابھی تک کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکا، لیکن جو کچھ فیض آباد کے کیس میں ہوا عدالتوں کے اندر، اس کے بعد اس طرح کے معاملات پر کچھ لوگوں کو کان تو ہو گئے ہوں گے کہ یہ کام کرنا اتنا آسان بھی نہیں رہا آئندہ کے لیے، تو اس طرح کی چیز بھی سامنے آ جائے گی اور موجودہ کیس بھی کلیئر ہو جائے گا، اور اس میں بھی سازش کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ثابت ہو جائے گا، بشرطے کہ شہباز حکومت جو ہے وہ اس کیس کو لڑے، لیکن شہباز حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ صرف نواز شریف کے خاتمے پر مبنی ہے۔ نواز شریف کے خاتمے کے علاوہ شہباز شریف صاحب کو اس سامنے اس وقت کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی عوامی فلاح سے دلچسپی ہے، اور کتنی بے رحمی سے خواجہ آصف نے، وزیر دفاع نے، شہباز شریف کے وزیر دفاع ہے، کیا ہے، کوئی نہ کوئی وزیر ہے ان کے، خواجہ آصف نے کتنی بے رحمی اور شفاقی سے ایک بیان دیا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں، ملک دیوالیہ نہیں ہوا اور دیوالیہ ہوگا بھی نہیں، اور ان کے پاس شہباز شریف صاحب کے پاس اپنے عللوں تللوں کے لیے بے پناہ رقم موجود ہے، اپنے اشتہاروں پر بے پناہ رقم موجود ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ تو خیر، اب پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک کڑا دور شروع ہو گیا، اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا، لیکن وہ اس سے بھاگ جائے گی مجھے لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے
پی ٹی آئی کے ایک رہنما حامد خان نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ ایک 5 رکنی بینچ بنائے جو اس مسئلے کا فیصلہ کرے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے 7 رکنی بینچ بنا دیا ہے۔ تو اب وہ جو ان کا ہے وہ کیا رؤوف حسن ہے ان کا جو ترجمان، اس کی پارٹی کی طرف پی ٹی آئی کے ترجمان جو مجاز ہے عمران خان کے فیصلوں کا اعلان کرنے میں، اور دوسرے لوگوں نے یہ بیان دیا ہے کہ 7 رکنی بینچ قبول نہیں، فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ یعنی پہلے 5 رکنی بینچ وہ مطالبہ مان لیا گیا، دباؤ کے تحت مانا یا حکمت عملی کے تحت مانا یا عذرو انصاف مانا، جیسے بھی مانا وہ مان لیا گیا، بلکہ اس سے زیادہ کا بینچ بنا دیا گیا۔ تو اب ان کا مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فل کورٹ بننے سے ان کو کوئی ریلیف ملے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فل کورٹ بن جائے تب بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ لیکن گیم کیا ہے؟ گیم یہ ہے کہ جب یہ فل کورٹ بن جائے گا، فرض کیجئے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا جاتا ہے اور چیف جسٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے 7 رکنی نہیں فل کورٹ، تو یہ اس کو بھی مسترد کر دیں گے اور اعلان کریں گے اور مطالبہ کریں گے۔ مطالبہ تو یہ پہلے ہی کر چکے ہیں، لیکن اس مطالبے پر انسسٹ کریں گے، اسرٹ کریں گے وہ مطالبہ، یہ کہیں گے کہ اس فل کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور شاہ کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ باقی سارے جج بیٹھے ہیں لیکن یہ 2 جج نہیں بیٹھے۔ کیوں؟ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی۔ یہ بہت بڑا دجالی الزام ہے، کیونکہ یہ قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی ملاقات نہیں کی ایسی جسے ملاقات کا نام دیا جا سکے۔ یہ فل کورٹ کے فیصلے کے تحت چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو طلب کیا تھا، طلب بطور ملزم نہیں بلکہ اس اختیار کے تحت جس کے تحت وہ حکومت کے کسی بھی عہدیدار کو طلب کر سکتے ہیں۔ اور اس کیس میں چونکہ فل کورٹ نے یہ کہا تھا کہ خط کے مطابق یہ اس میں ملزم ایک ایسی ایجنسی ہے جو وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کے ماتحت ہے، اس لیے وزیر اعظم کو طلب کر کے انہیں حکم دیا جائے۔ اچھا، اب مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ پروٹوکول کی روح سے اس طلبی کا نام نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب وزیر اعظم سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور وہ فل کورٹ کے فیصلے کے تحت یہ ایک سرکاری کارروائی تھی، عدالتی کارروائی تھی، جس کے تحت وزیر اعظم کو طلب کر کے حکم دیا گیا۔ اگرچہ حکم کا لفظ نہیں ہوتا لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس مسئلے کی انکوائری کے لیے کمیشن بنائیں، اور وزیر اعظم نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کمیشن بنایا، اور جس کا جو حشر ہوا پھر وہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ یعنی ایک دجالی دعویٰ ہے، دجالی الزام ہے، لیکن پی ٹی آئی اس پر اسرٹ کرے گی اور کمپین چلائے گی کہ جناب اگر یہ 2 جج اس بینچ سے الگ نہیں ہوتے تو ہم اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ یعنی وہی بات جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا مقصد انکوائری کرنا نہیں ہے بلکہ انکوائری سے بچنا ان کی ترجیح ہے۔ ان کا مقصد تو انتشار پیدا کرنا تھا جو اب تک ناکام ہوتا آیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح توشہ خانہ کی سزا معطل کی ہے، 15 سال قید، اس کو اس طرح معطل نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کی روایت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار نے ہر 2 چیف جسٹس حضرات کے پیچھے کھڑے رہنے کا اعلان کیا تھا تاکہ یہ لوگ دباؤ میں نہ آئیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس فاروق صاحب جو ہیں وہ دباؤ میں آ گئے۔ میرا خیال ہے دباؤ میں نہیں آ گئے، وہ پہلے سے ان کا ٹلٹ جو تھا ہمیشہ سے عمران خان کی طرف رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بیچ میں انہوں نے کچھ حالات کی روح سے کچھ فیصلے ایسے کیے جو پی ٹی آئی کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے اس کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ تو یہ کھیل جو ہے پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 رکن جو ہیں وہ اس وقت یوتھیاز ہیں، عمران ڈوز ہیں۔ یہ ایک اتنی بڑی ہرڈل ہے ریاست کے رستے میں، قانون کے رستے میں، آئین کے رستے میں، انصاف کے رستے میں۔ یہ سب سے بڑا بلاک ہے جو اس آئین اور قانون کی سڑک کو بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، کسی ضابطے کو بھی نہیں مانتے۔ کل ہی ایک اور جج صاحب جو اس سے پہلے بغاوت اور انارکی کی کال دے چکے ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ جو ملاقاتیں پہلے سے طے ہو چکی ہیں کہ ہفتے میں اتنی ملاقاتیں عمران خان کے ساتھ کی جائیں گی، ان میں مزید 2 ملاقاتوں کا اضافہ کیا جائے۔ وہ ہے بشریٰ بی بی کے ساتھ 1 ملاقات اس ہفتے کرائی جائے، 1 ملاقات ہر ہفتے کرائی جائے، اور 1 ملاقات عید سے پہلے بھی کرائی جائے۔ یعنی یہ اب ایڈ اپ کرتے رہیں گے جج، ہر روز دوسرے روز ایک فیصلہ آئے گا کہ فلاں عمران خان کی ملاقاتوں کے کوٹے میں
پہلے ہی اس کو 8 کمروں پر مشتمل ایک محل دیا گیا ہے جو غلط طور پر جیل کے نام سے منسوب ہے، جس میں عیاشی کا ہر سامان موجود ہے اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ماشاءاللہ۔ اچھا، اب پشاور ہائی کورٹ میں کیا ڈرامہ چلنے والا؟ پہلے یہ لطیفہ آپ نے سن لیا کہ 17 سیکنڈ میں حماد اظہر کے 51 مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک اور ریکارڈ جو تھا وہ پشاوری کورٹ نے عبور کر لیا خیر سے، اور اس سے پہلے ایک ریکارڈ وہ عبور کر چکے ہیں ابراہیم صاحب، جو خیر سے اسد کیسر کہ ہم خیال، ہم نوالا، ہم پیالہ ہیں، اور وہ ساری خصوصیات ان میں بھی پائی جاتی ہیں، نیک باتیں اس نیک مرد اسد کیسر کے اندر موجود ہیں۔ تو انہوں نے جس طرح وہ کیا نام تھا اس کا، وہ جو خاتون جو بڑی کہا کرتی تھی کہ عمران خان کو دیوار کے پار سے بھی نظر آ جاتا ہے، کیا اس کا نام تھا، وہ اس کی ضمانت کے لیے اسلام آباد میں شادی کی تقریب چھوڑ کر دوڑے آئے، گیسٹ ہاؤس کھولا اور اس کے لیے چرگے، مرغے اور ٹکے کباب، چرسی ٹکے اور بوتلیں اور کولڈ ڈرنکس اور پتہ نہیں کیا اس کو لیے منگایا، اور پھر اس کو ضمانت دی، اور جب تک وہ ضمانت پر رہا ہو کر پولیس کی نگرانی میں گھر نہیں چلی گئی، یہ صاحب انہوں نے عدالت کا میدان نہیں چھوڑا۔ تو اب پشاور میں گیم کیا بن رہی ہے؟ گیم یہ بن رہی ہے کہ پشاور کی حکومت گنڈا پور کی ایک کمیشن بنائے گی انہی پشاوری ججوں پر مشتمل۔ یہ کمیشن 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کرے گا، اور تحقیقات کیا کرے گا؟ جو گھنٹا پور صاحب فرمان لکھیں گے وہ پڑھ کر سنا دیا جائے گا، اور اس میں کہا جائے گا کہ 9 مئی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہی بات جو اس سپریم کورٹ کے مندو خیل نے کہی تھی کہ 9 مئی کا واقعہ تو سیاسی ڈریلے تھے، لیکن یہ پشاوری جج جو ہیں وہ مندو خیل سے آگے بڑھیں گے۔ جو منصوبہ لیک ہو چکا ہے خود پی ٹی آئی والوں کی زبانی، وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی والوں کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ تو ریاستی اداروں کی سازش تھی، ریاستی اداروں نے ٹریپ کیا پی ٹی آئی کو۔ اب جب یہ فیصلہ آئے گا تو ظاہر ہے اس فیصلے کی اخلاقی حیثیت کچھ نہیں ہوگی، یہ تو ایسی ہوگا نا جیسے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اپنا اجلاس بلائے اور اس میں خود کو بری قرار دے، اس فیصلے کی کوئی اخلاقی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن عملی طور پر یہ ایک سنگین چیلنج ہوگا ریاست کے لیے کہ ریاست کی ایک صوبے کی ہائی کورٹ ریاست کو سازشی قرار دے رہی ہے، 9 مئی کا مجرم قرار دے رہی ہے۔ تو اس ریاست سے نمٹنے کے لیے ریاست کیا کرتی ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، اور یہاں بالکل شہباز حکومت سے کوئی توقع مت رکھیے۔ شہباز حکومت تاریخ کی 0/0 والی حکومت ہے، اس سے کسی معقول کام کی توقع کرنا کسی معقول آدمی کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، شاندانہ گلزار وہ خاتون جو پاکستان سے دلی نفرت کرتی ہے اور اس دلی نفرت کا بار بار مظاہرہ کر چکی ہے، کھلم کھلا اس نے 10 مرتبہ یہ اعلان کیا تھا کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں۔ اس نے نادانستگی میں یہ شاید کچھ شربت وربت پی لیا ہوگا واللہ عالم، تو اس میں ٹی وی پر بیٹھ کر اس نے کہا کہ اگر عمران خان باہر آیا تو بنگلہ دیش بن جائے گا۔ اب اس بیان پر تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا پلان ہے بنگلہ دیش بنانا، ایک نیا بنگلہ دیش بنانا، بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ یار عمران خان اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان توڑنے کی بات کرے۔ میں نے کہا بھائی میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی عمران خان 50 مرتبہ اپنے منہ سے یہ بات کر چکا ہے، اور تم کہتے ہو کہ عمران خان اتنا گیا گزرا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال شاندانہ گلزار نے دانستہ یا نادانستہ طور پر اس بات پر مہر لگا دی ہے، اس پر مزید تبصرے کی ضرورت نہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔